जानते हैं कि हमने यहाँ पर मकाशवा की किताब में से सीरीज स्टार्ट की हुई है, सीरीज ली है। मकाशवा 20 बाब उसकी 11वीं आयत में जो मरकजी आयत है, और यहाँ से हमने वाइट थ्रोन सफेद तख्त के तल्लुक से सीरीज ली गई है। तो लिहाजा उसका जो आज का सरमन होगा, खुदा भस्म करने वाली आग है और रूह और बदन के लिए जहन्नम की आग, यानी गॉड इज कंज्यूमिंग फायर एंड हेल फायर फॉर स्पिरिट एंड बॉडी। तो आज का जो टॉपिक होगा ये है। तो लिहाजा आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से, मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 28 आयत खुदावंद के कलाम में से। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं बिक सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा है। एक और रेफरेंस निकालिए, पहला कोरिन्थियों 4वां बाब उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, मेरी दनिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे। हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं और तुम जोरावर। तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत। हम उस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुके खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की जड़न की मानद रहे। और एक और रेफरेंस इब्रानियों 12:25, खबरदार उसके कहने वालों का इनकार ना करना, उसके कहने वालों का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग जमीन पर हिदायत करने वालों का इनकार करके ना बच सके, तो हम आसमान पर के हिदायत करने वालों से मुंह मोड़ कर क्यों कर बच सकते हैं? उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फकत जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये भारत के एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिल जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाती हैं, ताकि बेहिनी चीजें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें, जिनके सबसे पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और इब्रानियों 13 बाब उसकी 6वीं आयत। इसी वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा। खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा? जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के इंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आइए सब खुदा के जलाल के लिए, रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। तो खुदा भस्म करने वाली आग और रूह बदन के लिए लिखा है, खुदा भस्म करने वाली आग और रूह और बदन के लिए जहन्नम की आग। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो खुदा जो भस्म करने वाली आग है। तो इसके ताल्लुक से आज हम सीखेंगे, जैसा आप सब जानते हैं कि हमने खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना आरफ ने लिखा है एक सफेद तख्त देखा, व्हाइट थ्रोन, सफेद तख्त खुदा ने उसे दिखाया। तो लिखा वो कहता है कि मैंने एक सफेद तख्त देखा और लिखा है कि जमीन आसमान उस तख्त के सामने से भाग गए। लिखा है हजारों हजार लाखों लाख लोग लिखा है उसकी आगे हाजिर किए गए। और लिखा है हर चीज उसके सामने डिसअपीयर हो गई, यानी गायब हो गए। और लिखा है कि किताबें खोली गई, और लिखा है किताबें हयात भी खोली गई। और जिन लोगों के नाम किताबें हयात में नहीं थे
ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ یوحنا عرف خدا کے کلام میں دیکھتا ہے، سفید تک جو ہے یہ ابدی عدالت کے لیے خدا کا بیٹا اس پر بیٹھے گا اور ابدی عدالت کرے گا، یعنی ابد تک گناہگاروں کو تو جہنم میں ڈال دے گا، مگر ایماندار جو ہے، بلیور جو ہے، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے خداوند کی ورشپ کی دنیا میں، خدا کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس جگہ چلے جاؤ جو تمہارے لیے عزت سے تیار کی گئی ہے۔ تو ان کو اس آسمان کی بادشاہی میں، یعنی بادشاہی کے اندر جانے کے لیے کہا جائے گا، مگر دنیا دار گناہگار لوگ جو ہوں گے ان کی ججمنٹ کرے گا، خدا عدالت کرے گا۔ تو لکھا ہے سفید تخت کے اوپر جو عدالت ہوگی وہ ابدی عدالت ہوگی، مگر آج بھی جزوی عدالت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی بیماری، کوئی دکھوں کے اندر کوئی کرائسس آ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب جزوی عدالت خدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے، جب ایک ایماندار بلیور خدا کو چھوڑ کر دنیا دار بن جائے گا، یعنی ڈبل پالیسی کرے گا، خدا کے ساتھ بھی چلے گا اور دنیا دار کے ساتھ بھی، تو پھر خدا دنیا کے اندر ججمنٹ کرتا ہے، جزوی ججمنٹ، وقتی ججمنٹ جو وقتی طور پر ہوتی ہے۔ ایک ایماندار بلیور وقتی تو جزوی ججمنٹ لے لے مگر ابدی عدالت سے بچ جائے، کیونکہ یہ تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہے، مگر ابدی عدالت کے اندر ہمیشہ ابد تک وہ بندہ جو ہے سزا پاتا رہے گا، جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لہذا یہ جزوی عدالت اگر دنیا کے اندر آ جائے، پہلی بات ہے جزوی عدالت بھی نہیں دنیا کے اندر آنی چاہیے، مگر ایک ایماندار بلیور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو جزوی عدالت اپنے اوپر لے لے، مگر ابدی عدالت سے وہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو ایک ایماندار جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کرے، بچائے رکھے، اپنے آپ کو کور کر کے رکھے، تاکہ وہ جزوی عدالت سے بھی بچا رہے اور ابدی عدالت کے اندر بھی بچا رہے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر جو آج کا سبجیکٹ ہے خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، تو آپ دیکھیے خدا جو ہے، خدا جو دنیا سے پیار کرتا ہے، خدا جو دنیا سے محبت کرتا ہے، خدا جو دنیا کو بچانا چاہتا ہے، لہذا خدا کے اندر یہ بات ہے، خدا کہتا ہے کہ ہمیں خداوند کی پرستش کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے، ہمارے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال ملے، آمین۔ لہذا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، جو بدن کو کیا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان سے نہ ڈرو۔ آج دنیا کے اندر خوف نے جگہ لی ہوئی ہے، دنیا کے اندر بیماری کا خوف ہے، پھر دنیا کے اندر کرونا کا خوف، یعنی آج پینڈیمک کا پوری دنیا کے اندر خوف تھا۔ آپ دیکھیے تو دنیا تو کچھ کسی نہ کسی چیز کا خوف رکھے ہوئے ہے، بیماری کا خوف، موت کا خوف، ڈر رکھتی ہے مختلف چیزوں کا، مگر خدا کے کلام کے اندر کیا خدا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس سے نہیں ڈرنا جو بدن کو قتل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے ڈرنا ہے جو روح اور بدن دونوں کو، اب دیکھیے جو دونوں کو جنت میں ڈال سکتا ہے۔ اب دیکھیے روح نہیں مانتی، مگر اب دیکھیے کوئی شخص آپ سے عداوت رکھے، کوئی آپ کو مارنا چاہے تو وہ کیا کرے گا، آپ کے بدن کو مار سکتا ہے، روح کو نہیں مار سکتا، روح اسپرٹ کو مار نہیں سکتا، مگر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو روح بدن دونوں کو کیا کرتا ہے، جہنم میں آگ میں ڈال سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر بے شمار دنیا جو ہے وہ مختلف چیزوں کا خوف رکھے ہوئے ہے اور ڈر رکھتی ہے، بیماریوں کا خوف ہوتا ہے، فلڈ کا خوف ہوتا ہے اور دیگر چیزوں کا خوف ہوتا ہے، مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایمانداروں کو دنیا کا خوف نہیں رکھنا، بیماری کا خوف نہیں رکھنا، کسی ہلاکت کا خوف نہیں رکھنا، کوئی فلڈ آ جائے اس کا خوف نہیں رکھنا، پینڈیمک آ جائے، کورونا آ جائے، اس کا خوف میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے ان پچھلے سالوں کے اندر جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے پینڈیمک تھا، یعنی کووڈ-19 کرونا، اور آپ دیکھیے کہ پوری پاکستان پوری دنیا کے جو چرچ بند تھے، اناؤنسمنٹ تھا، مگر ہم نے ایک بھی عبادت مس نہیں کیا، یہ خداوند کی جلال کی، ہاللیلویا۔ آپ نے میری زندگی پر نہ تو میرے چہرے کے اوپر خوف دیکھا ہوگا، نہ میں نے آپ کی زندگی میں خوف دیکھا، آپ سب خداوند کی حضوری میں پہنچے، آمین۔ لہذا میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ دلیری ہو، بائبل میں کہ خوف نہ ہو، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کوئی تمہارے بدن کو قتل کر سکتا ہے، اس سے نہیں ڈرنا جو بدن کو قتل کر دے، بھائی مرنا تو ہے،
اگر میری آج عمر جو ہے وہ 45 سال ہے تو بھائیوں میں نے 45 سال میں میری ایج ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ میں اگر 50 سال بھی ہو جاؤں 60 سال بھی ہو جاؤں تو میں نے مرنا تو ہے، مگر بھائیوں اس سے ڈرنا ہے جو روح بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ بھائیوں اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کر دے، بلکہ اس سے ڈرو جو روح بدن دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور وہ خدا ہے، انسان روح کو قتل نہیں کر سکتا، وہ بدن کو قتل کر سکتا ہے، مگر خدا کے لکھے خدا سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو کہاں کرتا ہے، جہنم کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اگر ہم دنیا کا خوف رکھیں گے، انسانوں سے ڈرتے رہیں گے، بیماریوں سے ڈرتے رہیں گے، کسی اور چیز کا ہماری زندگی میں خوف ہوگا، تو بھائیوں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں خوف دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیوں یہ تو بائبل لکھا ہے، بھائی ہمیں تو آخر تک برداشت کرنا ہے۔ اب دیکھیے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی خوف نہ ہو۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر تو ایمانداروں کو بہت ستایا گیا، کلیسیا کو بہت ستایا گیا، کلیسیا کو دکھ دیا گیا، مگر کلیسیا بھائی ڈرتی نہیں تھی، ان کے اندر ڈری تھی، موت کا خوف نہیں تھا، بیماریوں کا خوف نہیں تھا، انسان ان کو مار دینے کا، ان کو مار دے کے مار دو ہمیں۔ اب دیکھیے کس قدر ایماندار بلیور دکھ سہ رہے تھے، مگر ان کی زندگی میں کوئی کسی کا خوف نہیں تھا۔ اب دیکھیں رشیا کے اندر دیکھیں، پھر چائنا کے اندر دیکھیں، اس قدر ایمانداروں پر ظلم ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، بہت ظلم ہوا۔ رشیا کے اندر آپ دیکھیں، چائنا کے اندر دیکھیں، اور ملکوں کے اندر بھائی وہاں پر مسیح جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کو عبادت کرنے کی اجازت تھی، پرمیشن تھی، مگر لوگ عبادت کرتے تھے، ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ اور ایک خادم تھا، سنیے، ایک پاسٹر تھا، وہ منادی کر رہا تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، اناؤنسمنٹ وہاں ملک کے اندر اناؤنسمنٹ تھا کہ کوئی عبادت نہیں کرے گا، مگر اس حکومت نے آ کر پاسٹر کے گھر آئے اور پاسٹر کو کہا کہ چل اسے ریسٹ کر لیں، اس کا ہاں چلے آپ لے جائیں مجھے جہاں ہے۔ پھر اس کے بچوں کو انہوں نے پکڑا، اس کی بیوی کو کہتے چلے آپ بھی، اس کی بیوی نے کہا بھائی 1 منٹ رک جائے، میں دعا کر لوں اور اس کے بعد مجھے آپ ریسٹ کر لیں۔ انہوں نے پرمیشن دی، اس نے چھوٹی سی دعا کی، اس لیڈی نے، پاسٹر کی بیوی نے جب دعا کی، اس نے کہا ہمیں لے جائیں۔ اب دیکھیے اس بات کے لیے ہم زور کریں جا سکتے ہیں، یعنی ان حالاتوں کے اندر بھی جہاں پر آپ کو ریسٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کو قید کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ کو مارنے لگے ہیں، تو اس لیڈی نے کہا لے چلیں ہم، تو اس نے کہا پلیز مجھے دعا کرنے دیں، دعا کی اس نے اور اس کو ریسٹ کر کے لے گئے۔ اب دیکھیے تو یہ ایک ایماندار کی زندگی میں دلیری ہو، اور ایمانداروں پر تو بڑا بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ روم کی حکومت کے اندر دیکھتے، روم کی حکومت کے اندر ایمانداروں پر اس قدر ظلم ہوا ہے، مگر وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اس لیے کہ اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتا ہے، اس سے ڈرو جو روح بدن دونوں کو کیا کرتا ہے، جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرنا ہے، انسانوں سے نہیں ڈرنا۔ مسیح کی خاطر بھائی شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ شہادت کا مطلب ہے بائبل کے اندر پرانے نامہ کے اندر شہادت کا باکس بھی لفظ ہے، یعنی اسے عہد کا صندوق جسے کہتے ہیں، شہادت کا باکس، یعنی وہاں اس کے شہادت کے باکس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ کلام ہوتا تھا، 10 حکم ہوتے تھے، اس میں کلام ہوتا تھا۔ شہادت کا مطلب ہے جو کلام سناتے سناتے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، اسے شہادت کہتے ہیں۔ اس نے شہادت نصیب کی ہے، آمین۔ اسی طرح ایک ایماندار کلام سناتے سناتے مرے تو اسے مار دے، یہ نہیں کہ مجھے مار، پتھر مار، ایسے نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہوتا، یہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کی منادی کرتے کرتے مسیح کا انکار نہ کرے بلکہ مسیح کا اقرار کرتے کرتے اسے مار دیا جائے اور اسے وہ شہادت مل جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اسٹیفنس سنیے، لیکن اسٹیفنس پتھر کھاتا رہا، لیکن اسے پتھر مارتے چلے گئے، لیکن بدن تو قتل ہو گیا، مگر لیکن اس کی روح جو تھی آسمان پر چلی گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن پتھر کھاتے کھاتے وہ آسمانوں میں چلا گیا، اپنی زندگی کے اندر چلا گیا، روح کو نہیں مار سکا انسان۔ پتھر تو کھائے مسیح کی خاطر، اس نے پتھر کھائے، اور لکھا ہے کہ پتھر کھاتا کھاتا بدن تو مر گیا مگر روح لکھا ہے کہ آسمانوں پر چلی گئی۔ لہذا اس لیے خدا کے لوگوں کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ آج ایمانداروں کو بہت ستایا جاتا ہے۔ خدا کا بندہ یہاں پر خطوں کے اندر کہتا ہے کہ مسیح کی خاطر ہمیں کیا کہ لال کام کیا جاتا ہے، کوڑا جھڑن کی مانت ہے، جیسے گھر کے اندر کوڑا ہوتا ہے نا، پھینکا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایمانداروں کی یہ قدر ہے، لیکن ہم تو فرشتوں کے سامنے، ہم تو دنیا کے سامنے، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، فرشتے کیا ہے؟ فرشتے مطلب بیڈ اینجل، شیطان کے سامنے کوڑے کی مانت ہے، جھرنوں کی مانت ہے۔ وہ کہتا ہے
رسول کہتا سنیے، وہ کہتا ہم تو قتل ہو گئے ہیں، ہم پر حکم جاری ہو گیا کہ ہم قتل ہی ہو جائیں مسیح کی خاطر۔ آمین۔ ہم تو بھائیوں قتل ہونے کے لیے ہم پر حکم ہو چکا ہے کہ ہمیں ہلاک ہونا ہی ہے مسیح کی خاطر۔ لہذا اب دیکھیے 12 شاگردوں میں یوحنا جو تھا واحد وہ تھا جس جو شہید نہیں ہوا، وہ اپنی موت مرا، مگر باقی سارے شاگرد تھے، جتنے شاگرد آپ دیکھیں سب کے سب انہوں نے شہادت اپنے اوپر دی، یعنی شہید ہوئے، وہ مر گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا، مگر انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے بائبل لکھے اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتا ہے، اس سے ڈرو جو روح بدن جان دونوں کو کہاں بھیج سکتا ہے؟ جہنم کے اندر۔ لہذا پولس رسول کہتے ہیں ہم تو جھرنے کی مانند ہے، ہم تو کوڑے کی مانند ہے کہ جہاں مرضی پھینک دیا جاتا ہے، خدا کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور ایک ایماندار میں اور آپ، ہماری زندگی تو بھائیو ہم پر تو حکم ہو چکے ہیں موت کے، بھائیو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، دنیا کی حکومتوں سے نہیں ڈرنا۔ میری مطلب ہے کہ وہ جسم کو ہی قتل کریں گے، یہ نہیں کہ ہم آگے جا کر بھائی اس نے ہمیں تلوار ماری ہے تو ہم بھی تلوار چلانا شروع کریں، یہ نہیں ہے مسیح تعلیم، یہ نہیں ہے۔ تو آج تو بھائیو مسیح کی خاطر ہمیں بھائیو شہادت لینی ہے، شہید ہونا ہے۔ آج تو ہماری زندگی کس طرح ہو، پولس رسول کہتا ہے ہم تو بھائیو ہم پر تو حکم ہو چکا ہے موت کا، ہمیں مرنا ہی ہے مسیح کی خاطر، ظلم سہنے ہیں ہم پر ظلم آئیں گے، ہم پر مشکلات آئیں گی، ہم پر تکلیفیں آئیں گی۔ یہ نہیں کہ بیماری لیتے لیتے کوئی ایماندار مار جائے، نہیں بیماری لینے بھائی انجیل سناتے سناتے مرنا ہے، ہاللیلویہ، کلام سناتے سناتے شہید ہونا ہے میں نے اور آپ نے۔ لہذا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتا ہے، اس سے ڈرو جو روح بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ آمین۔ لہذا میں اور آپ تو بھائیو کوڑے کی مانند ہے، ہماری قدر تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر چڑیوں کے طرف سے کہا گیا کہ کیا 1 روپے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اس سے مراد کیا لیا گیا؟ وہ بائبل لکھا ہے کہ کیا 1 روپے کی 2 چڑیاں نہیں ملتی، چڑیوں سے مراد آپ دیکھیں جیسے آج شاپنگ سینٹر میں جائیں تو وہاں پر وہ سیل لگی ہوتی ہے، ایک اگر لیں گے تو ایک فری دیں گے، ایسا ہوتا ہے نا، یہ سیل۔ اس دور کے اندر بھی جب یہ بھائیو چڑیاں بکتی تھی، یہ چڑیاں تو وہ 2 لیتے تھے، اس کا پیچھے یہ تعلیم تھی کہ اگر ایک مر جائے تو دوسری تو زندہ رہے، یعنی ایک مر جائے گی ایک فری دیتے تھے تاکہ ایک اگر مر جائے گی تو دوسری تو جو زندہ رہے گی ہمارے پاس رہے گی۔ تو یسوع مسیح نے خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر تعلیم دی گئی، اور اس نے کہا بھائی کیا 1 روپے کی 2 چڑیاں نہیں ملتی، مگر جو تم کہتے ہو کہ ایک مر جائے گی دوسری زندہ رہے گی، اور دوسری جو زندہ رہے گی وہ بھی تیرے باپ کے بغیر جو ہے وہ بھائی نہیں گرے گی، یعنی بھائی ایک بھی رہ جائے گی یا دونوں رہے گی، یہ نہ سوچ، بلکہ تمہاری جو ہے تمہارا باپ جو ہے ان پر حکومت، یعنی ان پر اختیار ہے، یعنی جان جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، بھائی مرنا جینا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ مرتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے۔ تو آپ دیکھیں کہ چڑی اگر مر گئی ہے تو اس مطلب وہ جو گری ہے جو مر گئی ہے وہ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گری، یعنی تمہارے باپ آسمانی باپ کے بغیر نہیں ایسا ہوا۔ تو لکھا ہے کہ تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے زیادہ ہے۔ آمین۔ تمہاری جو قدر جو ہے ان چڑیوں سے، بھائی چڑی جو مر گئی ہے وہ خدا کی مرضی سے مری ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھائی اگر 2 ہیں تو دونوں مر سکتی ہیں، خدا کی اتھارٹی کے مطابق ہے۔ تو بھائیو خدا کہتا ہے کہ تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے زیادہ، آمین، یعنی تمہارے لیے یسوع مسیح نے جان دی ہے، لہو بہایا ہے، بھائیوں کو تمہیں مرنے دے گا دنیا کے اندر، بھائی اگر بدن مر بھی جائے تو وہ بھائی آپ کو بچا لے گا۔ آمین۔ وہ بھائیوں بچانے میں قادر مطلق ہے، تو بھائی بچا لے گا تمہیں۔ تو آپ دیکھیے خداوند کے کلام کے اندر خدا تو بچا لیتا ہے اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو حفاظت کرتا ہے، اور لکھا ہے آگے لکھا ہے تمہارے سر کے بال بھی سارے گنے ہوئے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیا روپے کی 2 چڑیاں نہیں ملتی، مگر وہ بھی جو لکھا ہے کہ اپنے باپ کے بغیر کوئی نہیں، یعنی وہ گرتی۔ تو لکھا ہے آگے بائبل میں لکھا ہے تمہارے سر کے بال بھی سارے کے سارے کیا ہوئے ہیں؟ گنے گئے ہیں۔ یہ بال جو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی گن سکتا ہے دنیا میں بال؟ تو اب دیکھیے کہ یہ بال جو ہے گنے، مگر ایک میں بتانے لگا تھا، ایک انڈیا کا خادم آیا باہر سے، انڈیا کا بڑا زبردست کلام چلاتا تھا، مگر وہ غذائیہ کلام چلاتا تھا، یہ کلام کے اندر مداخلت نہیں کر دیتا اور پھر آنسو بھی بہا دیتا تھا۔ اور ایک جگہ پر وہ انڈیا سے آیا ہوا تھا، 50 سال کی بات کر، پہلے کی بات کر، 40-50 سال پہلے، اس نے آ کر انڈیا پاکستان کے اندر کلام سنایا،
اور کلام کے اندر اس نے ایک لیڈی کو کھڑا کیا، عورت کو کھڑا کیا، اس نے کہا بہن کھڑی ہو جا، بہن کھڑی ہو گئی۔ اس نے کیا کہا کہ کیا تم نے اپنے خاوند کی مونچھ کے بال گنے ہیں سارے؟ کبھی گنے ہیں؟ بڑی بہن پریشان ہو گئی ہے، مونچھ کا بال یار ہے کی کر بڑی نروس ہو گئی۔ اس کا بہن بیٹھ جا، مگر تیرے سر کے بال سارے کے سارے رسیلے گرے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میری مذاق کے اندر اسے بتا دیں، اس نے کہا کہ تیرے بال جو ہے، ایک ایک بال جو ہے وہ اسی نے گنا ہوا ہے، تو نہیں گن سکتی، مگر خدا جو ہے وہ گن سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لہذا خدا جو ہے پسند کرنے والی آگ، یاد رکھیے خدا عدالت کرتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے، میری اور آپ کی ججمنٹ کرے گا۔ اور اگر ایماندار بلیور بھائیوں دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو سیو کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں کہا خدا پسند کرنے والی آگ ہے، یعنی بھائیوں سونا جو ہوتا ہے وہ آگ کے اندر جب گزرتا ہے تو وہ بھائیوں اسے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کندن ہو جاتا ہے، زیادہ خالص ہو جاتا ہے جب آگ سے گزرتا ہے، یعنی وہ خالص ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی لڑنگا ہو یا کوئی اس طرح کے ریت کے ذرے ہو، پتھر کے ذرے ہو تو وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے خدا کے کلام میں خدا پسند کرنے والی آگ ہے۔ بولیے خدا کیا کرنے والی؟ پسند کرنے والی آگ۔ جیسا کہ ایماندار بلیور بھائیوں سے آگ سے گزرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر بھی آگ سے گزرنا پڑے گا، مگر اگر آپ بھائیوں خدا کے ساتھ پیار نہیں کرتے، دنیا دار ہے، اگر خدا کی خدمت نہیں کرے، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں کمی ہے، کمزوری ہے، خدا کے ساتھ صحیح نہیں چلے، تو پھر لکھا خدا پسند کرنے والی آگ ہم لوگوں کی۔ اب دیکھیے بائبل میں لکھا ہے کہ ندب ابیو یہ جو دو بیٹے تھے، لکھا ہے ہارون کے بیٹے تھے، موسیٰ کا بھائی ہارون، انہوں نے صحیح درست پرستش نہ کی، ورشپ نہ کی خداوند کی، انہوں نے ستائش یعنی صحیح ورشپ نہ کر سکے، اور لکھا آسمان سے آگ آئی، انہوں نے اوپری آگ جلا دی، لکھا آسمان سے آگ آئی، ان دونوں کو پسند کر دیا ہے، کیونکہ جو صحیح پرستش نہیں کرے گا، درست پرستش نہیں کرے گا، لیکن خدا پسند کرنے والی آگ ہے۔ اب دیکھیے ان دونوں بچوں کو لکھا آگ چٹ کر دی، پسند کر دیا، اور خدا جو ہے لکھا جب بنی اسرائیل میں سے قوم بنی اسرائیل کو نکالا وہاں سے مصر سے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ خدا مجھ سے کلام کیا، موسیٰ کس سے کلام کیا؟ موسیٰ نے پھر قوم کو کہا کہ خدا پسند کرنے والی آگ ہے، بھائی تمہارے آگے آگے چلتا ہے، دشمن کو جلاتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیے شہروں کو تباہ کرتے چلے گئے، جیسے قوم بنی اسرائیل جہاں جہاں گزری خدا پسند کرتا چلا گیا، اور بنی اسرائیل جب جہاں سے گزرتی تھی، اور آپ دیکھیں یقین جانے غیر قومیں جو ارد کی ہوتی تھی وہ ڈر جاتی تھی کہ خدا پسند کرنے والی آگ ہے، ہاللیلویا، وہ بھاگ جاتی تھی، کبھی ان کا خدا ان کے آگے چلتا ہے، ہاللیلویا، اس بات کے لیے زور دیتا ہوتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ لہذا خدا پسند کرنے والی آگ ہے، ججمنٹ کرتا، عدالت کرتا ہے، اور بھائیوں ایماندار جو ہے وہ سونے کی مانند ہے، وہ تو بھائیوں آگ جب پڑتی ہے تو وہ تو نکھرتے ہیں۔ اب دیکھیے صدر مصر کے ترجو کو انگارے جلا پڑے، نہیں جلا سکے، آگ نے کچھ کہا بھائی کیونکہ وہ کندن تھے، خدا کے لوگ تھے، آگ ان کا کچھ نہیں کر سکتی، مگر جو دنیا دار لوگ ہوں گے، جو خدا سے دور لوگ ہوں گے، وہ بھائیوں خدا ان کو بھائی ان کے لیے پسند کرنے والی آگ ہے، ان کو راہ کر دے گا، اور جو لوگ صحیح طریقے سے پرستش نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اب دیکھیے کہ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آ نہیں پاتے، لیٹ آتے، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اگر بھائیوں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، بھائی خداوند کی پرستش ہمیں کرنی ہے، خدا کو پسند کرنے والی آگ ہے، اگر درست طریقے سے پرستش نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے کہ جو گیتوں میں شامل نہیں ہو سکے، جو پرستش میں شامل نہیں ہو سکے، جن کو پتہ ہی نہیں چلا کیا اپنی مرضی سے آتے، تو پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا بھائی خداوند کی ورشپ کرنی، پھر خدا کو پسند کرنے والی آگ ہے، مصیبتوں میں پڑ جائیں گے، پھر کرائسس کے اندر جائیں گے، بیماریوں کے اندر چلے جائیں گے، تو خدا تو بھائیوں سستی کاری کو پسند نہیں کرتا، خدا تو بھائیوں یہ برداشت نہیں کرتا، لہذا خدا کو پسند کرنے والی عبادت کرنی صحیح طریقے سے کیجیے، عبادت کرنی خداوند کی ورشپ کیجیے، اور عبادت بھائیوں انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کی تو لیکن ندب ابیو دو بھائی لیکن آگ ان کو چٹ کر دی، خدا پسند کرنے والی آگ ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے آگے آگے خداوند کے کلام کا خدا پسند کرنے والی آگ چلتی تھی، وہ بھائیوں دشمن کو جلا دیتی تھی، دشمن کو مارتی تھی، اور ان کو ملک کنعان کے اندر خدا نے بچایا، ہاللیلویا۔ لہذا یہ آگ دنیا کے اندر بھائی جزوی ججمنٹ بھی کرتی ہے، جزوی ججمنٹ ندب ابیو کی ہوئی،
हारून के बेटों की हुई जुज़वी जजमेंट, यानी आग उन पर नाज़िल हुई। और भाइयों, खुदावंद के कलाम लिखा है ये अबदी आग, लिखा है जब सफेद तख्त के ऊपर अदालत होगी तो फिर लिखा है उन लोगों को, गुनाहगार लोगों को जिन्होंने खुदावंद की सही तरीके से परस्तिश नहीं की, लिखा है वहां पर तो लिखा है अबदी आग के अंदर डाल दिया जाएगा। ये तो जुज़वी अदालत होती है यहाँ पर दुनिया के अंदर, बसत करती है आग। मगर लिखा है आसमान पर दुनियादार जो लोग होंगे, गुनाहगार जो लोग होंगे, लिखा वहां पर लिखा वो आग तो भैया उसका उस आग का कीड़ा नहीं मरता, वो बुझती नहीं है। ये बाइबल लिखी हुई है, लिखा हुआ है। पर ये बाइबल के अंदर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो जहन्नम की आग, तो ये तो जुज़वी आग है भाइयों, ये भी बसत कर देती है। मगर जहन्नम की आग लिखा उसका कीड़ा तो मरता नहीं है, ये तो वक्ती तौर पर होती है। मगर अबदी अदालत के अंदर वहां पर जो व्हाइट थ्रोन के ऊपर जब गुनाहगारों को फेंक दिया जाएगा आग के अंदर, तो लिखा वो जहन्नम की आग होगी। लिखा उसका कीड़ा नहीं मरता, वो कीड़ा भाई खाता रहेगा बॉडी के अंदर, भी खा भी लेगा, फिर दोबारा से बॉडी उसी तरह, फिर वही उस तरह फीलिंग होगी, आग जलाती चली जाएगी। आप देखिए वो खत्म होने वाली नहीं है। आप देखिए अगर कोई जल जाए ना, हाथ ही जल जाएगा, आपको पता चल जाए कि कैसी पोजीशन होती है। तो लिखा है खुदावंद के कलाम लिखा वो अबदी आग होगी, उसके अंदर गुनाहगार को फेंक दिया जाएगा। जो लोग खुदा से दूर हैं, खुदावंद की वर्शिप नहीं करते, सही तरीके से खुदावंद के नाम को जला नहीं देते, लिहाजा भाइयों उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। और मैंने ये भी आपको बताया कि अगर कोई बाइबल लिखा है तुम्हारे जिस्म को कत्ल कर सकता है, उससे नहीं डरना। जो रूह बदन जान को दोनों को मार सकता है, ये भी जहन्नम के अंदर डाल सकता है, ये खुदा का बेटा डाल सकता है। भाई वो जहन्नम के अंदर गुनाहगार को डाल देगा, उसकी स्पिरिट भी लेकिन आग के अंदर डाल दी जाएगी, हलाक कर दी जाएगी। अब देखिए लिहाजा हमें खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की सताइश करनी, खुदा पसंद करने वाली आग है। लिहाजा यहाँ पर भी जुज़वी जजमेंट होती है और सफेद तख्त के ऊपर तो अबदी अदालत के अंदर, जहन्नम के अंदर, हमेशा की अबदी आग के अंदर उन लोगों को फेंक दिया जाएगा जो खुदा से दूर है, जो सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, खुदावंद की वर्शिप नहीं कर पाते, उनकी जजमेंट, उनकी अदालत होगी। लिहाजा आज मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पे वॉच करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। अगर खुदावंद के साथ सही नहीं चले तो फिर सही चलिए, माफी मांगिए अपने गुनाहों से। अगर माफी मांगेंगे तो माफी खुदा दे देगा, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जो बातें रिकॉर्ड के अंदर होंगी वो लिखा सफेद तख्त के सामने, अपनी अदालत के सामने पेश की जाएंगे। और फिर गुनाहगारों को लिखा है खुदावंद के कलाम में जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, और ईमानदार को खुदा का बेटा कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, अबदी बादशाह के अंदर चले जाओ, जो तुम्हारे लिए अजल से तैयार की गई है। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए, आइए सब खड़े हो जाइए, कुछ समय के लिए सब खड़े हो जाएं, आइए आंखें बंद कीजिए।